बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर के साथ मैं हूँ सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि आज आपका पहला लेक्चर है और आज के लेक्चर का मौजू है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का तारुफ़। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह तबारक व तआला की किताब है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और आज मैं आपको कुरान मजीद के हवाले से मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बीएस का सिलेबस बता देता हूं जो हमने पूरे सेमेस्टर में पढ़ना है। हमारे तकरीबन 16 लेक्चर्स होंगे और इन 16 लेक्चर्स में हमने क्या चीज़ पढ़नी है वो मैं आपको अभी तफसील से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कुरान, हिस्ट्री ऑफ कुरान और उलूमुल कुरान, यानी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के जो बुनियादी तसव्वुरात हैं वो क्या हैं, और इसके साथ साथ कुरान मजीद की तारीख़ क्या है, कुरान मजीद कैसे मुदव्वन हुआ, कैसे इसकी तदवीन हुई और कैसे हम तक पहुँचा, ये इंशाअल्लाह इसके बारे में आज आपको तफसील बताऊँगा। और तीसरा मेरा आज का जो मौजू है वो है मज़ामीन कुरान। देखें, आप कोई भी किताब खोलते हैं तो हर किताब के शुरू में उसका इंडेक्स दिया होता है, उसमें पता चलता है कि फ़लाँ सफ़े पे फ़लाँ चीज़ लिखी है, फ़लाँ सफ़े पे फ़लाँ चीज़ होगी, चैप्टर वाइज होता है। लेकिन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस तरह का उसलूब नहीं है। कुरान मजीद में चीज़ें स्कैटर्ड हैं। मुफस्सिरीन ने, उलमा ने इस पर बहुत काम किया, लेकिन इस हवाले से जो काम हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया उन्होंने कमाल कर दिया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के उलूम को 5 हिस्सों में तक़सीम किया, जिसे हम कहते हैं कि उलूम खमसा। मज़ामीन कुरान 5 हैं, वो भी इंशाअल्लाह आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उसके बाद हमारे पास सिलेक्टेड आयात हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो सिलेक्टेड आयात हैं उनका हम मुताला करेंगे। उनमें सूरह अल बकरा का आखिरी रुकू है, सूरह अल हुजरात एक मुकम्मल सूरत आपके सिलेबस का हिस्सा है, इंशाअल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ सूरह अल मोमिनून है, सूरह अल फुरक़ान है और सूरह अल अनआम। तो इंशाअल्लाह ये हमारा होगा दूसरा लेक्चर। तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे मज़ीद जो सूरतें हैं उनकी जो सिलेक्टेड आयात हैं वो हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। उसमें सूरह अल अहज़ाब है, उसमें इसमें आदाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात की जाएगी। इसी तरह सूरह अल हश्र है, इसी तरह सूरह अस-सफ़ है। तो इनमें इनकी जो सिलेक्टेड आयात हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, तो इंशाअल्लाह इनकी हम तिलावत भी करेंगे, इनका तर्जुमा भी पढ़ेंगे और इनके जो अहम मज़ामीन हैं वो भी आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करूँगा। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल हयात तय्यबा, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इसमें आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को हम 2 बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। उसमें एक है मक्की दौर और दूसरा है मदनी दौर। मक्की दौर, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के क्या हालात थे, जो मुशरिकीन वहाँ पे रहते थे उस वहाँ पे के ट्रेडिशंस क्या थे, उनके रस्म व रिवाज क्या थे, वहाँ पे वो ज़िंदगी कैसे गुजारते थे। तो इस्लाम से पहले आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले मक्का मुकरमा का एक मुकम्मल स्केच आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इसके बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और आपकी विलादत बासआदत से लेके आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले तक के जो हालात हैं और इसके जो अहम वाक़यात हैं वो भी आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करूँगा। और फिर जो तीसरा स्टेप आएगा, फिर आएगा नबूवत के बाद, यानी मक्की ज़िंदगी 3 स्टेप्स में आएगी। और फिर नबूवत के बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसको भी हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहली है खुफिया तबलीग जो 3 साल तक जारी रहती है, और फिर उसके बाद एलानिया तबलीग है
جو 10 نبوی تک جاری رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ اب مکہ سے باہر نکلیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر نبی کے لیے علاقہ بھی مخصوص ہوتا تھا اور وقت بھی مخصوص ہوتا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہ علاقہ مخصوص ہے نہ وقت مخصوص ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور آپ قیامت تک نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو جو مکی زندگی ہے وہ جائے گی آپ کی تقریباً 12.5 سال سے 13 سال تک جو مکی زندگی ہے، اس کے جو اہم واقعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے مدنی زندگی کے اوپر۔ ہجرت کی وجوہات کیا ہیں، ہجرت کے اسباب کیا ہیں، وہ کیا وجوہات تھیں کہ آپ کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، آپ کو اپنے عزیز و اقارب ان سب کو چھوڑ کے اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ تو مدینہ منورہ کا ایک سکیچ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ مدینہ کے اس وقت کیا حالات تھے، اس وقت مدینہ میں کون سے گروپ آباد تھے، وہاں پہ لوگ کس طرح کے تھے۔ تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ میں ہمارا واسطہ یہود سے بھی پڑتا ہے، منافقین سے بھی پڑتا ہے، اور مشرکین مدینہ سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ تو جب ہم مدینہ جاتے ہیں تو ہمیں 2 قسم کے پرابلمز ہیں۔ ایک انٹرنل پرابلمز ہیں، انٹرنل پرابلمز یعنی جو مدینہ کے یہود ہیں وہ بھی ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ادھر مشرکین مکہ بھی ہمارے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، اور پھر غزوات ہوتے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، اور اس سے پہلے ہم دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سارے مسائل پر کیسے اوورکم کرتے ہیں، ان کیسی کیا حکمت عملی بناتے ہیں۔ میثاق مدینہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اسلامک اسکالر گزرے ہیں جو ہمارے دور کے تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میثاق مدینہ دنیا کا پہلا ریٹن ایگریمنٹ ہے۔ آپ نے تمام یہود قبائل، مشرکین اور دیگر جتنے بھی ٹرائبز تھے ان سب کے ساتھ آپ نے معاہدات کیے اور مدینہ کو امن کا گہوارہ بنا دیا، وہاں پر ایسا امن لائے۔ تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی آپ نے اپنائی، کس طرح سے ان سارے مسائل کو اوورکم کیا، اور پھر یہ غزوہ بدر، احد اور خندق کے بعد کس طرح دیکھیں ہجرت کے 6 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مشرکین مکہ کے ساتھ صلح ہو رہی ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ تو صلح حدیبیہ مشرکین مکہ کی شرائط پر ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی صلح حدیبیہ ہوتی ہے تو صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد یعنی ہجرت کے 8ویں سال میں فتح مکہ ہو رہی ہے، اور فتح مکہ کے بعد پھر آپ کی خدمت میں غزوہ حنین، اور اسی طرح سے غزوہ تبوک، خطبہ حجۃ الوداع، اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آپ کے جو معجزات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو یہ آپ کے ہو گئے 5 لیکچر، اور ہمارا جو 6واں لیکچر ہوگا وہ ہوگا انٹروڈکشن ٹو حدیث اینڈ سنہ۔ حدیث ہمارے لیے حجت ہے، حدیث ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کے علوم کیا ہیں، حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، اسماء اور رجال۔ ہم دیکھیں حدیث کے بارے میں بہت سے سوالات ہوں گے آپ کے ذہن میں، ہم کس حدیث کو ایکسیپٹ کریں گے اور کس حدیث کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ محدثین نے اس پر اصول حدیث بنائے ہیں، ہم نے ان اصول حدیث کو فالو کرتے ہوئے اس حدیث کو پرکھنا ہے، اور وہ 2 ہیں، ایک ہے روایت اور دوسرا ہے درایت۔ یعنی آپ جو بھی حدیث دیکھتے ہیں اس میں آپ کو 2 حصے نظر آتے ہیں کہ ایک میں راویوں کے نام ہوتے ہیں اور دوسرے میں ٹیکسٹ ہوتا ہے۔ تو محدثین ان دونوں کو پرکھتے ہیں، اور ان دونوں کو پرکھنے کے بعد وہ اس حدیث کو ایک کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ حسن لذات ہی ہے، یہ حسن لغیر ہی ہے، یہ متواتر ہے، یہ خبر ہے، یہ احاد ہے، یہ متصل ہے،
یہ مرفوع ہے، یہ مقطوع ہے، تو یہ حدیث کی جو بھی کیٹیگری ہوگی، یہ ضعیف ہے، تو جو بھی اس کی کیٹیگری ہوگی وہ محدث ہمیں بتائیں گے، اور پھر اس کے مطابق، یہ ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہم کس حدیث کو مانیں اور کس حدیث کو نہیں مانیں گے۔ تو انشاءاللہ حدیث کے حوالے سے آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات ہوں گے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں، آپ کے سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو ان سوالوں کا جواب دے دوں۔ اچھا بچوں، اب اگلا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں یہ تو سلیکٹڈ احادیث ہیں، اس کے بعد 10 حدیثیں آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کتاب لینی ہے، آپ اس کے لیے انوار اسلامیات بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ مثالی اسلامیات بھی لے سکتے ہیں۔ ان دونوں کتابوں پہ میرا نام بھی لکھا ہوگا، آپ وہ بھی چیک کر لیجئے گا۔ اور ایک چیز کا خاص طور پر خیال رہے کہ جو کتاب آپ نے لینی ہے وہ بی ایس لیول کی ہو، یعنی ڈگری کلاسز کی کتاب الگ ہوتی ہے اور بی ایس کی الگ ہوتی ہے، تو آپ نے جو کتاب لینی ہے وہ بی ایس والی لینی ہے۔ تو اس میں جو 10 احادیث آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں وہ بھی آپ لے لیجیے گا، تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو 10 حدیثیں جو ہیں اس کا ہم ٹیکسٹ بھی پڑھیں گے، اور اس میں جو تشریح ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عزیز طلباء، اس کے بعد جو ہمارا چیپٹر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، انٹروڈکشن ٹو اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس، اسلامی قانون و فقہ کا تعارف۔ دیکھیں، ہماری زندگی کے بے شمار مسائل ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک بات بڑی سنی ہوگی، وہ یہ کہ ہمارا دین اسلام، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اب آپ لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، حدیث میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو ہم نے ہماری زندگی صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہمیں بے شمار مسائل کا سامنا ہے، تو ان مسائل کا حل ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تو اس کے لیے اسلامی قوانین ہیں، اسلامک لا ہیں، اور جورسپروڈنس ہے، اسلامی قانون و فقہ ہے، کہ اسلامی قوانین کے جو بنیادی ماخذات ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ قرآن حدیث سے تو ماشاءاللہ آپ واقف ہیں، تو آپ کو اجماع اور قیاس سے بھی انشاءاللہ آپ کی واقفیت کراؤں گا، اور یہ بھی ہماری شریعت کے بنیادی ماخذات میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کو اجتہاد بتاؤں گا کہ ایک مسئلہ ہمیں قرآن سے نہیں ملتا، ایک مسئلہ ہمیں حدیث سے نہیں ملتا، تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اجتہاد کرنا پڑے گا۔ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ یہ جد و جہد سے نکلا ہے، پوری کوشش کر کے قرآن اور حدیث سے ملتا جلتا مسئلہ، وہ اس مسئلے کا حل، یہ کام فقہا کا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک مختصر سی چیز بتاتا چلوں، جو آدمی قرآن کے علوم کا ماہر ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرتا ہے، اسے مفسر کہتے ہیں۔ فسر یفسرو، یعنی کھول کھول کر بیان کرنے والا۔ قرآن مجید کی آیات کو جو بیان کرتا ہے وہ مفسر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو حدیث کے علوم کو جانتا ہے، ابھی جیسے میں حدیث کی بات کر رہا تھا، تو وہ علوم الحدیث کو جانتا ہے، وہ اصول حدیث کو جانتا ہے، وہ حدیث کو پرکھنے کا فن جانتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں محدث۔ اور تیسرا جو ابھی جس کی بات ہو رہی ہے مضمون کی، وہ ہوتا ہے فقیہی۔ فقیہی کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث سے مسائل کا حل بتاتا ہے، اسے ہم فقیہ کہتے ہیں۔ تو فقہا کے جو کارنامے ہیں، فقہ کے بارے میں آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ بتاؤں گا، اور یہ چیپٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ عزیز طلباء، اس کے بعد ہمارے پاس جو چیپٹر ہے وہ ہے اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن، یعنی اسلامی تہذیب و ثقافت۔ اس کے عناصر کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اسلام ثقافت اور کلچر کسے کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو موجودہ زمانے کے جو مسائل ہیں، عصر حاضر کے مسائل اور اس کا حل، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو چیپٹر ہے وہ ہے اسلام اینڈ سائنس، قرآن اور سائنس۔ دیکھیں، سائنس کا مطلب علم ہے، سائنس اسلام سے الگ نہیں ہے، سائنس اور اسلام ایک چیز ہے۔ دیکھیں، ہمارے جو مسلمان سائنسدان تھے انہوں نے بہت خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان کی کیا خدمات ہیں؟ جیسے علم کیمیا کے ابو علی سینا جو ہیں، ان کو کہا جاتا ہے علم کیمیا کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رازی ہیں، اس طرح ہماری طبیعیات ہو گئی، ریاضی ہو گئی، فلکیات ہو گئی، تو ہمارے جتنے بھی یہ سائنٹسٹ تھے تو ان کی جو خدمات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔
اس کے بعد دیکھیں میرا بیٹا، ہمارا جو دین ہے نا، اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں تو اس کے دو بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس پر ہم انڈیویجول عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے کوئی ایک چیز ہے کردار کیا ہے؟ ہمارا کردار کیا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، ہم نے سچ بولنا ہے، ہم نے جو وعدہ کرنا ہے اس وعدے کو پورا کرنا ہے، ہم نے اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا ہے۔ میں بحیثیت ایک اچھا انسان بنوں گا تو میں ایک اچھا انسان ہوں، میں کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتا ہوں، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا ہوں، ہر کسی کے ساتھ اچھا بولتا ہوں، میرے اخلاق بہت اچھے ہیں، تو یہ میرے انڈیویجول ہے۔ دیکھیں، ایک کچھ عبادات ہیں اور کچھ معاملات ہیں، یہ دو چیزیں علم الاحکام آج میں آپ کو پڑھاؤں گا، اس میں تفصیلات آئیں گی۔ اچھا، عبادات میں کچھ ایسی عبادات ہیں جو ہم اکیلے میں کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی غیر مسلم ملک میں ہیں جہاں پر دور دور تک اسلام نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو اگر آپ نے وہاں نماز پڑھنی ہے تو نو پرابلم ہے، تو آپ وضو کریں گے، آپ کے پاس موبائل میں وہ موجود ہے، آپ کی قبلہ کی سمت بھی آپ کو پتہ چل جائے گی، اور آپ جناب اس میں نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، نو پرابلم۔ اسی طرح اگر رمضان شریف ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو آپ کو ارد گرد کوئی اور مسلمان نظر نہیں آ رہا ہے، آپ وہاں پر چین میں پڑھ رہے ہیں، آپ انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں، آپ یورپ میں ہیں، آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ کینیڈا میں ہیں، کہیں بھی ہیں، دور دور تک ہاسٹل میں ہیں آپ کے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ الارم لگائیں گے، آپ اپنے سحری کا انتظام کر کے رکھیں گے، فریج میں رکھیں گے، سحری کے وقت الارم بجے گا، آپ جاگیں گے، آپ اس کو جناب نکالیں گے، اس میں اوون لگائیں گے، کھانا گرم کریں گے، سحری کر لیں گے آپ کی۔ تو یہ ایسے معاملات ہیں جو انڈیویجول ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو آپ اکیلے نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا معاشی نظام۔ میں اکیلا آدمی اپنے معاشی نظام نہیں بنا سکتا ہوں، میں اس سارے بینکاری کے نظام کو اکیلا آدمی درست نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے اسٹیٹ کی ضرورت ہے، حکومت کی ضرورت ہے۔ یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے۔ میں اکیلا آدمی سود کا ختم، ہاں انڈیویجولی میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں سود کا کاروبار نہیں کرتا، لیکن میں بینکوں سے اکیلا آدمی سود کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے مجھے اسٹیٹ کی ضرورت ہوگی۔ اسٹیٹ کے جب تک میرے پاس اقتدار نہیں ہوگا، جب تک میرے پاس اختیار نہیں ہوگا، میں سود کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ تو اسلام نے ہمیں نظام دیے ہیں، اور نظام پوری دنیا میں 3 بڑے نظام ہیں۔ کون کون سے؟ اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اور اسلام کا معاشرتی نظام۔ دیکھیں، آج بھی آپ دیکھیں گے، ہم بظاہر تو ہم ایک آزاد ملک ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ نظام ہمارا نہیں ہے۔ نظام کس طرح چل رہا ہے؟ نظام کسی کا ایجنڈا ہم پر مسلط ہے، ہم ان کے نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ ہمارا بینکاری کا نظام ان کے نظام کے تحت چل رہا ہے، ہمارا سیاسی نظام ان کے نظام کے تحت چل رہا ہے۔ تو نظام بہت اہم چیز ہوتی ہے، سسٹم بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست بنائی تو آپ نے اسی سسٹم پر فوکس کیا کہ آپ نے ایک مکمل معاشی نظام دیا۔ اسلام نے ایک مکمل آپ کو سیاسی نظام دیا ہے، اسلام نے مکمل آپ کو ایک معاشرتی نظام دیا ہے۔ تو یہ معاشی نظام کیا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا، مثال کے طور پہ ہمارا جو معاشی نظام ہے، ہم روزی کماتے ہیں، ہم ایسے کام کریں، واجملوا فی الطلب، روزی کے لیے اچھے اچھے ذرائع تلاش کرنے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں ایک مکمل معاشی نظام دیا ہے۔ تجارت کے کیا اصول ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو اسلام کے جو معاشی نظام کی تھیم ہے، اسلام میں دولت کی تقسیم کے جو ذرائع ہیں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ جب اس کی یہ چیپٹر آپ کو پڑھاؤں گا تو اس میں تفصیل آئے گی۔ اسی طرح اکنامک سسٹم کے بعد پھر ہمارے پاس آئے گا پولیٹیکل سسٹم۔ ہمارے اسلام کے ریاست کے جو بنیادی ادارے ہیں وہ کون سے ہیں؟ مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ مقننہ قانون بنائے گی، لیجسلیچر کون ہوگا؟ آپ کے ملک میں جو پارلیمنٹ ہے،
पार्लियामेंटेरियन कौन होगा, कानून साजी कौन करेगा, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी, जो कानून बना सकेगा, जिसके अंदर इल्म होगा, जो कुरान और सुन्नत को जानता होगा, जो शरीयत को जानता होगा, वही कानून बना सकेगा। तो इसके फ़राइज़ क्या हैं, मुकन्नना की तफसीलात आपको बताऊंगा, लेजिस्लेशन किसे कहते हैं, कानून साजी कैसे की जाती है, और उसके बाद फिर जो इसका अगला स्टेप है वो है कि कानून साजी की जाएगी और फिर अदलिया क्या करेगी, वो उस कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगी। अदलिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदलिया क्या काम करेगी, अदलिया कैसे काम करेगी, उसके फ़राइज़ क्या हैं, और इसी तरह जो जो काजी हैं, जो जजेस हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसके बारे में भी इंशाअल्लाह आपको तफसील से बताऊंगा। और फिर मुकन्नना कानून बना रही है, अदलिया उस पर फैसला कर रही है, और इंतज़ामिया उस पर क्या कर रही है, इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, उस पर अमल दरामद कर रही है। तो इंतज़ामिया में कौन कौन से इदारे आते हैं, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या आती हैं, तो भी ये भी इंशाअल्लाह ये इसमें तफसील से आपको बताऊंगा। इक़्तिदार आला किसे कहते हैं, हुकूमत किसकी चलती है, तो इस पर भी इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू होगी। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर है वो है सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम, यानी फ़र्द से ख़ानदान और ख़ानदान से मुआशरा। तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं, तो इसकी एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह तफसील से बात होगी। और लास्ट वन जो आपका आखिरी चैप्टर है वो है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इसमें मैं आपको खुलाफाए राशिदीन के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी देखें दो बड़े पहलू हैं, एक आपकी सीरत और किरदार है, आपकी ज़िंदगी है, और दूसरा जब आप खलीफा बनते हैं तो उस वक्त आपको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, आप किन मसाइल का शिकार रहे और आपने उन मसाइल को कैसे ओवरकम किया। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफा बनते, आपकी सीरत और किरदार, और फिर जब खलीफा बनते हैं तो आपकी खिलाफत के दौरान रिफॉर्म्स होती हैं जिसे अवलियात उमर कहा जाता है। वो रिफॉर्म्स क्या है, वो रिफॉर्म्स कैसे की गई, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया गया। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी सीरत और किरदार, और फिर आपकी प्रॉब्लम्स, और फिर आपको शहीद किया गया। और फिर उसके बाद हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत और किरदार, और फिर जब आप खलीफा बने तो आपको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, और फिर उसके बाद बनु उमैया और बनु अब्बास। तो ये तो है आपका सिलेबस। तो अज़ीज़ तलबा, सिलेबस बताने के बाद अब हम आते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। आज के हमारे लेक्चर का जो मौजू है वो है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद। जब हम बात करते हैं कुरान मजीद की, तो कुरान मजीद का मौजू क्या है, कुरान का मेन टॉपिक क्या है, तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का जो मौजू है वो इंसान है। इंसान क्या है, इंसान अशरफुल मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया। देखें, इंसान, हमारा कंपैरिजन किसके साथ है, दो बड़ी मखलूक़ात हमारे सामने, एक तो हम देख रहे हैं, जानवर, चरिंद परिंद, मछली, व्हील मछली, और ये जितनी भी आपको इंसान के अलावा जितनी भी मखलूक़ात आपको नज़र आ रही हैं, वो पैरासाइट्स हों, वो एनिमल्स हों, वो जो भी आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो ये है। दूसरी मखलूक जो हमें नज़र नहीं आ रही है वो है फरिश्ते, जिन्नों को भी शामिल कर लें, उनको भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारा मुकाबला इन दो के साथ, अगर हम इन दो में इंसान का कंपैरिजन करते हैं तो उसमें जानवरों की ज़िंदगी को अगर हम देखते हैं, जानवरों के साथ हमारी काफ़ी रिजेम्बलेंस है। जानवर क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उनके अंदर जिनसी ख्वाहिशात है, उसके नतीजे में वो बच्चे पैदा करते हैं, फिर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं और उन बच्चों के लिए खुराक का इंतज़ाम करते हैं। ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, या चिड़िया अपने बच्चों को दाना चोगा देती है तो उनके लिए खुराक का इंतज़ाम करते हैं, आराम करते हैं। जानवर देखें आराम पसंद होता है, वो ज़्यादा काम नहीं करना चाहता। अब यही चीज़ें इंसान के अंदर भी हैं। इंसान भी क्या है, खाता है, पीता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है, फिर उन बच्चों से मोहब्बत करता है, उन बच्चों को पालता है और उन बच्चों के लिए खुराक का इंतज़ाम करता है, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करता है। तो जानवर की ज़िंदगी अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ
تو وہ ہے جانور کی زندگی مجموعہ خواہشات ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں فرشتوں کی۔ فرشتوں میں کیا چیز ہے؟ فرشتوں میں جانوروں کی عبادات نہیں ہے۔ جانور کیا کر، جانور سے یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے روز، جانور سے حساب کتاب نہیں ہوگا کہ بھئی تم نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے۔ ان کے ذمہ کوئی عبادت نہیں ہے، انہوں نے بس کھانا پینا اور بس خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس عبادات بھی نہیں ہے اور ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فرشتوں کی۔ فرشتوں کے ذمہ کیا ہے؟ فرشتوں کے ذمہ عبادت ہے۔ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا ہے وہ اپنی اس ڈیوٹی کو پورا کر رہے ہیں، اور اس میں ان کے پاس بھی چوائس نہیں ہے۔ جو فرشتے ہیں ان کے پاس خواہشات نہیں ہیں، وہ مجموعہ عبادات ہیں۔ اب جانور مجموعہ خواہشات ہیں اور فرشتے مجموعہ عبادات ہیں۔ اچھا، اب انسان ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے اور انسان کے پاس اختیارات بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چڑیا آج جیسے گھونسلہ بنا رہی ہے، وہ شروع سے اسی طرح سے گھونسلہ بنا رہی ہے، اور قیامت تک اس کے گھونسلہ بنانے کا طریقہ یہی ہوگا۔ اس کی لائف میں چینج نہیں ہے، جانور کی زندگی میں تبدیلی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ چڑیا یہ کہے کہ میں نے بھی انسان سے بہت کچھ سیکھ لی ہے، تو اب انسان بھی لینٹر شنٹر ڈالتا ہے تو میں بھی ذرا نہ کو پکا مکان بناتی ہوں اپنا، نہیں۔ شیر اپنی کچھار اسی طرح سے بنا رہا ہے۔ شیرنی اپنے شیر کو یہ نہیں کہے گی کہ مینوں بھی ذرا کوئی ذرا اے سی شیسی لوا دیو، نہیں، ان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اختیارات دیے ہیں، ان اختیارات اور ایک اور چیز جو انسان کو ممتاز کر رہی ہے، وہ قرآن مجید کی پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ۔ تو یہ جو علم ہے، یہ علم کی وجہ سے انسان ممتاز ہو رہا ہے، جانور سے بھی اور فرشتوں سے بھی۔ فرشتوں کے ساتھ تو مکالمہ ہے، اور سورہ البقرہ میں بڑی تفصیل ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو میں اس کی زیادہ تفصیل میں یہ جو کمپٹیشن ہوا فرشتوں کا اور انسان کا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ سارا واقعہ آپ کو علم میں ہے کہ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ تو اب یہاں سے انسان کی سپرمیسی ثابت ہو رہی ہے۔ ایک چیز کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے کیا فرما دیا، علامہ بالقلم، کہ علم دیا ہے کس کے ذریعے سے؟ قلم کے ذریعے سے۔ اب یہ قلم کیا ہے؟ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، پوری دنیا میں میری آواز جا رہی ہے، جو چاہے ایک کلک کرے گا اور میں اس کے سامنے ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے، اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ قلم کی وجہ سے ہے۔ کسی نے ریسرچ کی ہے، کسی انسان نے ریسرچ کی ہے، اس کو قلم کے ذریعے سے لکھ دیا ہے، اگلے انسان نے اس کے آگے کی ریسرچ کی ہے، اور اس کے بعد اس کے آگے کی ریسرچ ہوئی ہے، اور انسان قلم کے ذریعے سے بتدریج ترقی کر رہا ہے۔ اور دیکھیں کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت آدم علیہ السلام کیا اس طرح زندگی گزار رہے تھے جیسے آج ہم گزار رہے ہیں؟ نہیں، بڑے بڑے بادشاہ ان سہولیات سے فیض یاب نہیں ہو سکے جن سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ علم اور قلم کی بنیاد پر ہے۔ اچھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر ڈال دی ہیں کہ اب انسان کو خواہشات بھی دے دی ہیں، انسان کو عبادات بھی دے دی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دے دیا، اور کیا فرمایا اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ ڈرائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اشرف المخلوق بنایا ہے، انسان کوئی عبث نہیں ہے، انسان کوئی فالتو نہیں ہے۔ انا ہدیناہ النجدین، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں دو راستے دکھا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم شکر والے بنتے ہو یا کفر والے بنتے ہو۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری زندگی پر اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم اپنی زندگی ویسے گزاریں گے جیسے ہمارے اللہ کا حکم ہے، جیسے ہمارے رسول کا حکم ہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانوروں سے بھی حساب کتاب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کہ جب کافر کہے گا کاش کہ میں بھی ایسی مٹی مٹی ہو جاتا. تو جانوروں سے حساب کتاب نہیں ہوگا، فرشتوں سے حساب کتاب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. انسان کے پاس اختیارات ہیں. انسان، آپ نے کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی شیر نے انسان کو پنجرے میں بند کر دیا ہو؟ کسی ہاتھی نے انسان کو جناب اپنے جکڑ لیا اور اپنے پاس جناب قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ نو، ان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں. ہم بڑے سے بڑی ویل مچھلی پکڑتے ہیں، اس کے اندر چپ ڈالتے ہیں اور اس کو جناب ہم پکڑ کے پھر دوبارہ ہم دریا سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب ہم پھر اس کو دوبارہ آگے پکڑیں گے. ہم شیر کو پکڑتے ہیں، ہم اس میں اندر چپ ڈال دیتے ہیں اور پھر آپ نے جغرافک چینل پہ اکثر دیکھا ہوگا. تو انسان کو اللہ نے اختیارات دی ہیں. یہ اختیارات کسی جانور کے پاس نہیں ہیں، یہ اختیارات کسی فرشتوں کے پاس نہیں ہیں. جو اختیارات اللہ نے انسان کو دیے ہیں. تو اب انسان جب اتنا امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ خریدتے ہیں نا تو اس کے ساتھ آپ کو مینول ملتا ہے. یہ موبائل آپ نے خریدا، اس موبائل کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس موبائل میں اس موبائل کو چلانا کیسے ہے، اس میں کون کون سے فیچرز موجود ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو اس کا مینول بک دیکھنا پڑے گا. آپ ایک ایئر کنڈیشن خریدتے ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ کو مینول ملے گا. آپ ایک موٹر بائک خریدتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو مینول ملے گا. تو جب انسان اشرف المخلوق ہے اور جس کے لیے کیا کہا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے انسان تمہارے لیے مسخر کر دیا، کنٹرولنگ اتھارٹی انسان کو بنا دیا. اور اسے ٹائٹل کیا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سبحان اللہ، خلیفہ کا ٹائٹل دیا. میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب. ہم نائب ہیں، اللہ کے نائب. تو اتنا بڑا ٹائٹل ہمیں اللہ نے دیا، اتنی بڑی ہماری رسپانسبلٹی عائد کی. تو ہم نے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے؟ تو اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک مینول دیا ہے، اور وہ مینول کیا ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. عبادت یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا. نہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں. 24 گھنٹے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، گویا عبادت ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانا آپ کی مجبوری ہے، اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن وہی کھانا آپ بسم اللہ پڑھیں گے، آپ ہاتھ دھوئیں گے، آپ جناب دائیں ہاتھ سے کھائیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے. آپ کا کھانا کھانا آپ کی عبادت ہے. آپ پانی پی رہے ہیں، پانی پینا سنت کے طریقے سے پئیں گے، بیٹھ کے پئیں گے، 3 سانس میں پئیں گے، بسم اللہ پڑھ کے پئیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے. تو یہ پانی پینا آپ کی عبادات میں لکھا جا رہا ہوگا. یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ پاک لکھنے والے فرشتے یہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اگر آپ نیکی کا کام کرتے ہیں تو یہ دائیں طرف والا فرشتہ لکھتا ہے، کوئی برائی خدا نخواستہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مینول بھیجا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید. تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جب ہم بات کرتے ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان آپ کے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے. اور زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے بحیثیت مسلمان کہ قرآن آیا تو انقلاب آیا. تو قرآن انقلاب کیسے لایا؟ کیا چیز قرآن انقلاب لائی ہے؟ دیکھیں، ایک انقلاب تو وہ ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے، ایک انقلاب وہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے. دیکھیں
انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات تھے، قرآن آنے سے پہلے بے شمار سوالات ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ میرا سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کا حل مجھے کہاں سے ملے گا؟ یہ سوال ہر انسان کا ہے۔ اب انسان کو نہیں پتا تھا کہ میرے مسئلے کا حل کہاں سے مجھے ملے گا۔ قرآن کے 2 لفظ انقلاب لائے ہیں، 2 لفظ، ادعونی استجب لکم۔ کیا مطلب ہے؟ تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب۔ میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ جو سوال ہے اب انسان نے کیا کیا؟ انسان کہتا ہے کہ میں کون ہوں، میرا رب کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا؟ اب جب اسے سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے تو اس نے کیا کیا؟ 2 چیزیں، انسان نے 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، جو چیزیں انسان کو فائدہ دے رہی ہیں اور جو چیزیں انسان کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ان 2 چیزوں کو انسان نے اپنا نعوذ باللہ خدا بنا لیا۔ اور جن چیزوں میں یہ دونوں عناصر موجود ہوں، مثال کے طور پہ آگ ہے، آگ فائدہ بھی دے رہی ہے، آگ نقصان بھی پہنچا رہی ہے۔ آگ کے بغیر ہم کھانا نہیں پکا سکتے، آگ ہماری زندگی کا حصہ ہے، سردیوں میں ہم گزارا نہیں ہے آگ کے بغیر، لیکن یہی آگ اگر انسان کو لگے تو جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ تو اب انسان نے دیکھا کہ یہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے، اب انسان نے کیا کیا؟ انسان نے اس کے آگے ہاتھ باندھ دی۔ پانی ہے، واٹر از لائف۔ اللہ نے قرآن نے کہا کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کی ہے، پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن یہی پانی میں اگر انسان ڈوب جائے مر جائے گا۔ تو اب کیا کیا انسان نے؟ اس کے آگے اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اسی طرح سورج کے پجاری آپ کو ملیں گے، چاند کے پجاری آپ کو ملیں گے، ستاروں کے پجاری آپ کو ملیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو فائدہ دے رہی ہے، جو نقصان دے رہی ہے۔ آپ اپنے ہمسایہ ملک میں ہم دیکھتے ہیں گائے کے پجاری۔ اب گائے کی دیکھیں نا، گائے فائدہ دے رہی ہے۔ پہلے اس طرح کے ہمارے پاس یہ فیسلٹیز، اس طرح کے وسائل بھی نہیں تھے، تو گائے بڑا فائدہ دیتی تھی۔ دودھ، سب چیزیں دودھ سے بن رہی ہیں، گھی بھی دودھ سے بن رہا ہے، مکھن بھی دودھ سے بن رہا ہے، روٹی بھی دودھ سے کھا رہے ہیں، کھانا بھی دودھ سے کھا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ دودھ سے ہی ہوتا تھا۔ انہوں نے جناب اس کے آگے ہاتھ باندھنا شروع کر دی، اس کو نعوذ باللہ معبود بنا لیا۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں قرآن مجید کے ناموں کی۔ تو قرآن مجید کے بے شمار نام ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں تقریباً 55 نام ذکر کیے ہیں، اور ان میں کچھ نام آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں۔ القرآن، الکتاب، الذکر، اسی طرح النور، اور اس طرح کے اور بے شمار نام ہیں، الکتاب، الوحی۔ تو یہ کچھ نام ہیں آپ کی، البرہان، الحکیم، الحق۔ تو یہ بے شمار نام ہیں قرآن مجید کے۔ اچھا، یہ تقریباً نام جو ہیں یہ قرآن کے اندر موجود ہیں، قرآن میں خود ان چیزوں کا، الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ ہیں النور، العزیز۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید میں، آپ کو پتہ ہے صورتوں کے لحاظ سے 2 قسم کی تقسیم ہمیں ملتی ہے۔ کون کون سی؟ ایک ہے مکی اور دوسرا مدنی۔ مکہ مکرمہ میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں، ان کے اہم مضامین کون کون سے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس میں چونکہ مکہ مکرمہ میں آپ کو پتہ ہے یہ ابتلا اور آزمائش کا زمانہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، ہماری اسٹیٹ ہماری نہیں ہے، تو اب وہاں پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے احکامات نہیں دے رہے
جناب آپ نے روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، جہاد کرنا ہے، یہ حدود ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، نو، اس قسم کی آیات نہیں ہیں، بلکہ مکہ مکرمہ میں کس چیز پر فوکس کیا گیا ہے؟ ایمانیات پر، عقائد پر فوکس کیا گیا کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں، توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم، قصص الانبیاء، ان چیزوں پر فوکس کیا گیا۔ اچھا، اسی طرح باطل نظریات جو ہیں اس کی تردید کی گئی ہے، اور نظریہ حق اس کو ثابت کیا گیا ہے، اور فوکس یہ کیا گیا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا، اور پھر جب ہم مدینہ میں گئے ہیں تو پھر ہم نے کس طرح جا کے ہم نے مدینہ میں اپنی ایک ریاست جو ہماری بنی تھی، ہم نے کس طرح وہاں پہ اس کو ایک کامیاب ریاست کے طور پہ ہم نے اس کو چلایا۔ جب ہم بات کرتے ہیں مدنی صورتوں کی، چونکہ جب مدنی صورتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو مدنی صورتوں میں حدود، قوانین، شریعت کے احکام کی تمام تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا، اب اعمال کی بات ہو رہی ہے، آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، آپ نے حج بھی کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، آپ نے جہاد فی سبیل اللہ بھی کرنا ہے، اور اسی طرح آپ نے جتنے بھی نظام ہیں، سسٹمز ہیں، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا، تو یہ ساری چیزیں اب جن کی تفصیل ابھی اجمالی تذکرہ کیا تھا ادھر مکی صورتوں میں، تو اب تفصیلات جو ہیں وہ مدنی صورتوں میں آئی ہیں۔ عزیز طلباء، اب میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا۔ قرآن مجید کو کیسے مدون کیا گیا، اس کی تدوین کس طرح سے ہوئی؟ تو اس کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا جو دور ہے وہ ہے دور رسالت۔ دور رسالت میں جیسا کہ آپ کو ابھی میں نے بتایا، مکی دور اور مدنی دور، تو قرآن مجید کی آیات کو حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے، آپ پر وہ ان آیات کا نزول فرماتے تھے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جو صحابہ کرام جو کاتبین وحی ہوتے ہیں، جو کتابت کرتے ہیں، جو آیات کو لکھتے ہیں، انہیں آپ بلاتے تھے، انہیں وہ آیات املا کرواتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے جاتے تھے، اور صحابہ کرام جو کاتبین وحی میں سے جسے بھی بلایا ہے وہ انہیں لکھتے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے وہ آیات دوبارہ سنتے تھے۔ اب اس سننے میں اگر تو کوئی کہیں کوئی غلطی ہے، کوئی رہ گئی ہے، لکھنے میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، تو آپ اس کی تصحیح فرما دیا کرتے تھے، اگر ٹھیک ہے تو بس اوکے ہو گیا۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان آیات کو لکھتے ہیں۔ اچھا، اب لکھنے کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پتوں پر لکھا جا رہا ہے، لکڑی پر لکھا جا رہا ہے، پتھروں پر لکھا جا رہا ہے، درخت کی چھال پر لکھا جا رہا ہے، ہڈیوں پر لکھا جا رہا ہے، اور اونٹ کے شانے کی ہڈی اسپیشل لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ کاغذ اس زمانے میں تھا؟ کیا وہ لوگ کاغذ سے واقف تھے؟ جی بالکل، کاغذ اس زمانے میں موجود تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کاغذ سے واقف تھے، لیکن وہ امپورٹڈ تھا، بہت مہنگا تھا، بہت ریئر تھا، ہر آدمی کی دسترس میں نہیں تھا، لیکن وہ لوگ کاغذ کو جانتے تھے کہ کاغذ بھی ہوتا ہے۔ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جانور کی جو چربی ہے، اس کی جھلی اس کو ہارڈ کرتے تھے، اس کو پروسیس کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے پروسیس کرتے تھے کہ وہ ہارڈ ہو جاتی تھی، تو پھر اس پر بھی کتابت کی جاتی تھی، زیادہ تر کتابت اس پر بھی ہوتی تھی۔ تو یہ تھے لکھنے کے ذرائع۔ دور رسالت میں قرآن مجید فرقان حمید لکھا ہوا بھی موجود ہے، صحابہ قرآن مجید فرقان حمید کو لکھتے بھی تھے، اسے یاد بھی کرتے تھے، اسے حفظ بھی کرتے تھے۔ قرآن مجید کی جہاں پہ ترتیب کی بات آتی ہے، 2 قسم کی ترتیب آپ نے سنی ہے، کون کون سی؟ ایک ترتیب نزولی ہے، ایک ترتیب رسولی ہے، جسے ترتیب توقیفی بھی کہا جاتا ہے۔ ترتیب نزولی کے حساب سے اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت ہے، لیکن یہ قرآن مجید کے آخری سپارے میں موجود ہے۔ یہ ترتیب کس نے دی؟ تو یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرواتے تھے، دور کرواتے تھے، اور جو آپ کی حیات طیبہ کا آخری سال ہے اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ آپ کو یہ قرآن مجید کا دور کرایا ہے۔ تو یہاں پہ اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دور رسالت میں قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہے، الحمد سے والناس تک صحابہ کے پاس اس ترتیب کے ساتھ ان کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ اکثریت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حافظ ہے، خود حافظ قرآن ہیں۔ صحابہ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کو نمازوں میں پڑھنا ہے، تو وہ صحابہ کا تو ان کا تو اوڑھنا بچھونا قرآن ہوتا تھا، اور اس زمانے میں حافظہ بھی بہت تیز ہوتا تھا، وہ چیز کو جلدی یاد کر لیتے تھے۔ ہمیں تو یاد نہیں رہتا، ہم تو بھول جاتے ہیں، لیکن ان کا حافظہ بہت تیز ہوتا تھا۔ لیکن آج آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارے ہاں بھی حفاظ کی تعداد آپ دیکھیں، آپ کی اگر میں کلاس میں پوچھوں کہ آپ کی کلاس میں کتنے حافظ ہیں تو کتنے بچے ہوں گے جو ہاتھ کھڑا کریں گے جی ہم میں حافظ ہوں ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، ہمارے ہاں بھی حفاظ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو اس وقت تو ہر صحابی سمجھے حافظ تھا، اگر پورا قرآن مجید نہیں تو قرآن کا زیادہ تر حصہ ان کے سینے میں محفوظ تھا، حافظ قرآن تھے سارے۔ قرآن مجید لکھا ہوا بھی موجود ہے، قرآن کے حافظ بھی ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات طے ہے کہ قرآن مجید کتاب کی شکل میں نہیں ہے۔ کتاب کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں 500 صفحے ہوں، آپ لے کے جا رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار کون سی کتاب لے کے جا رہے ہو، کوئی کہے گا کون سے نوٹس ہیں آپ کے پاس۔ لیکن یہی صفحات کو جب آپ 2 گتوں میں جلد کروا لیں گے تو پھر جب آپ واپس جلد کروا کے آ رہے ہوں گے تو پھر آپ سے پوچھیں گے بھائی یہ کون سی کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں۔ تو اصل چیز ہے کہ وہ جو جلد اگر آپ کہیں تو دور رسالت میں قرآن مجید فرقان حمید جلد کی شکل میں، ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ صحابہ کے پاس لکھا ہوا بھی موجود ہے، صحابہ کے پاس حفاظ بھی موجود ہیں، الحمد سے والناس تک، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن جلد کی شکل میں نہیں ہے، قرآن مجید اس میں نہیں ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، دور صدیقی کی جب ہم بات کرتے ہیں، دور صدیقی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، تو یہ تو جب میں ان کی سیرت اور ان کی خلافت پر بات کروں گا تو اس میں تفصیلات آئیں گی۔ یہاں میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو آپ کے خلیفہ بننے کے بعد آپ کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ مسئلہ جانشینی ہے، اس کے بعد جنگ یمامہ ہو رہی ہے، اور جنگ یمامہ کیوں ہو رہی ہے؟ دو وجوہات۔ ایک تو جھوٹے مدعیان نبوت آ گئے، انہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ۔ روایات میں تقریباً 10 افراد ہیں جو دور صدیقی میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی تفصیلات آپ کو پھر بعد میں بتاؤں گا۔ ان میں ایک خاتون بھی ہے جو نعوذ باللہ کہتی ہے نعوذ باللہ میں نبیہ بن گئی ہوں، مجھ پر بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ کو وہی نازل ہو رہی ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے جب یہ 10 افراد ہیں تو اب کچھ لوگ، کوئی کس کے پیچھے لگ گیا، کوئی کسی کے پیچھے لگ گیا، کوئی کسی کے پیچھے لگ گیا۔ اب فتنہ ارتداد پھیلا۔ فتنہ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، مرتد ہو گئے، اب ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ جنگ یمامہ جو ہے مسالمہ کذاب تھا جس کے پیچھے بہت زیادہ لوگ تھے، تو اس کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے تو اس میں سینکڑوں حفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ شہید ہو گئے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہم ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کو سمجھ لیں کہ اس وقت ایسا ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابہ کے سینوں میں قرآن ہے، صحابہ کے پاس لکھا ہوا قرآن علم سے والناس تک موجود ہے، لیکن اس وقت یہ طے کیا کہ آنے والی نسلوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ترتیب میں اختلاف ہو جائے، تو کیوں نہ ہم اس کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیں۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنتے ہیں نا، خلیفہ بننے کے بعد آپ جو پہلا خطبہ عنایت فرما رہے ہیں، اس خطبے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نظام چلاتا رہوں میری اطاعت کریں،
जिस दिन मैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक निज़ाम नहीं चला रहा हूँ, आप मेरी इताअत नहीं करेंगे, आप पर मेरी इताअत फ़र्ज़ नहीं है। और आपने कहा कि मैं कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करूँगा, और आपने किया भी नहीं है। आपने कहा जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैं सिर्फ इन्हीं प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करूँगा, बस इन्हें वाइंड अप करूँगा और नया काम कोई शुरू नहीं करूँगा। तो जब ये मसला सामने दरपेश आया तो इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैटेगोरिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, नहीं मैं नहीं ये काम कर सकता। क्यों नहीं करते? खलीफा साहब मेहरबानी करें, ये मसला है। नहीं जी मैं तो नहीं कर सकता ये काम, ये जब अल्लाह के नबी ने नहीं किया तो मैं अबू बकर की क्या मजाल है, मैं कौन होता हूँ इस तरह का काम करने वाला। अब सहाबा इकट्ठे हुए, इज्तिहाद किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस पर इस्तिखारा भी किया, अल्लाह से मदद भी मांगी, और फिर शरह सदर हो गई। आप मान गए, लेकिन कुछ शराइत के साथ। वो शराइत क्या है? देखें, एक बंदा नहीं है, 10 नहीं है, दर्जन नहीं है, सैकड़ों भी नहीं है, हज़ारों की तादाद में अफराद हैं जिनके सीनों में कुरान महफूज है, और सैकड़ों अफराद नहीं तो दर्जनों अफराद ऐसे हैं जिनके पास लिखा हुआ कुरान अलहम्द से वन्नास तक मौजूद है। आप उसको एक बंदा लिख ले, 10 बंदे 20 बंदे उसको चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, ऐसा नहीं। आपने कहा नहीं, एक सिस्टम, क्या सिस्टम? एक कमेटी तश्कील दीजिए, उसमें जो कातिबीन वही सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जो अकाबिरीन सहाबा हैं, अस्साबिकून अल-अव्वलून हैं, जिनके बारे में जैसे कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया, कहा कि जनाब हम ये काम करना चाह रहे हैं, आप इस कमेटी के चेयरमैन होंगे, सरबराह होंगे। हज़रत ज़ैद बिन साबित की नो, मैं तो नहीं कर सकता ये काम। क्या कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से? खलीफा साहब आप मुझे हुक्म दें, ये ओहद पहाड़ यहाँ से उखाड़ के किसी और जगह शिफ्ट कर दो, मैं ये काम शुरू कर देता हूँ, लेकिन ये कुरान मजीद की तरतीब और तदवीन का काम, ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये मैं कैसे करूँगा? और इसके अराकीन कौन कौन से? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अस्साबिकून अल-अव्वलून। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक का मफ़हूम है, जिसने कुरान सीखना हो वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद से सीखे, वो सहाबी रसूल, वो इस बोर्ड का हिस्सा है। जिसने किरात सीखनी हो उबई बिन काब से सीखे, वो इस बोर्ड का हिस्सा है। तो इसी तरह के लोग, ऐसे अकाबिरीन सहाबा, वो एक बोर्ड बनाया गया। और अच्छा, अब इसका काम क्या होगा? जो कातिबीन वही हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें कुरान मजीद लिखवाया है, वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, वो लिखा हुआ जो उस वक्त अल्लाह के नबी ने उनको दिखाया, लिखवाया, और वो उन्होंने लिखा, वो लिखा हुआ मुकाद जो उस वक्त लिखा ना, वही लिखा हुआ लेकर आए। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है, जब अल्लाह के नबी आपको ये आयात लिखवा रहे थे, आप इन आयात को लिख रहे थे, लिखने के बाद फिर आप अल्लाह के नबी को ये आयात सुना रहे थे, उस वक्त तो बेशुमार लोग आपके साथ मौजूद थे। उनमें से 2 अफराद को बतौर एक गवाह पेश करना है। अब ये काम, अच्छा आगे, ये काम किसी को बंद कमरे में नहीं हो रहा है, ये काम कुछ छुप छुपा कर नहीं हो रहा है, बल्कि क्या ओपन। कहाँ पे हो रहा है ये काम? मस्जिद नबवी में हो रहा है। और ख़ास तौर पे जब गवाहियाँ दी जा रही हैं, सहाबा का मजमा है, सहाबा थाड़े मार मार के रो रहे हैं उस वक्त कि जनाब जब ये अल्लाह के नबी आयात लिखवा रहे थे, हम इन आयात को लिख रहे थे, अल्लाह के नबी इस तरह कह रहे थे, ये सहाबी इस तरह जवाब दे रहे थे, तो वो सारा सिनेरियो, वो सारा सीन, वो सारा मंज़र सहाबा कराम के जहनों में उनके सामने आ जाता है, और सहाबा धाड़े मार मार के सोते होते हैं। इस तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद को एक किताब की शक्ल में जमा किया गया। यहाँ मैं एक छोटी सी अर्ज़ करता चलूँ बात, एक मामले पे आके काम रुक गया,
ایک آیت ہے. اچھا اب پروسیجر یہ ہوتا تھا، وہ کاتبین وہی آیت کو لاتے تھے، وہ مکاتبہ بھی لے کے آتے تھے. اب جو بورڈ کے اراکین ہیں وہ سارے بورڈ کے اراکین خود حافظ بھی ہیں اور ان کے پاس لکھا ہوا بھی ہے، وہ اپنے لکھے ہوئے میں بھی چیک کرتے ہیں، اپنے حفظ میں بھی چیک کرتے ہیں اور پھر ایکوریسی ہو جاتی ہے. اچھا اب گواہیاں بھی ہو گئیں. اچھا اب ایک آیت ایسی آئی جہاں پہ کام رک گیا. وہ کیا تھا کہ گواہ ایک ہے، دوسرا گواہ نہیں ہے، کام رکھا ہوا ہے. اب اس کے لیے جناب اعلانات کروائے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی دوسرے ملک میں چلے گئے ہوں صحابہ، وہاں سے دوسرے ملک میں اعلان کرایا جا رہا ہے. مسجد نبوی میں نماز جمعہ کے خطبات میں اعلان کرایا جا رہا ہے. اور یہ بات اب ہر مسلمان تک پہنچ گئی ہے کہ یہ آیت ہے، اللہ کے نبی نے یہ لکھوائی ہے، ایک گواہ تو ہیں دوسرے گواہ نہیں ہیں. اب کام رکا ہوا ہے. کافی دنوں بعد جب یہ مسئلہ دوبارہ کسی نے اعلان کیا تو پوچھا گیا کہ وہ جو ایک صحابی ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو بتایا جی وہ ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسے ہی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا گیا تو کچھ صحابہ نے کہا لے جی مسئلہ حل ہو گیا. اب انہوں نے پوچھا بھی کیسے حل ہو گیا؟ کہا کہ اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. کہا جی وہ کیا ہوا؟ یہ ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت میں آپ صبح نماز پڑھنے کے بعد ایسے ہی مارننگ واک کہہ لیں یا حالات کی خبر گیری کے لیے آپ ذرا شہر سے باہر تک واک کرتے ہوئے چلے گئے. وہاں پر ایک آدمی تھا جس کے پاس ایک اونٹ تھا. وہ اپنا اونٹ بیچنا چاہ رہا تھا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کہ اونٹ بیچنا چاہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. اس نے پیسے بتائے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا لیکن پیسے ظاہر ہے اس وقت ان کی جیب میں اس طرح سے نہیں ہوں گے. تو آپ نے کہا اچھا آپ آ جائیں، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، جو بھی اس کی رقم ہے، جو اس وقت کا جو بھی اصول تھا. اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے. وہ خوشی خوشی آپ آگے وہ آدمی آپ کے ساتھ آتا گیا. جیسے آپ کو پتہ ہے شہر میں کوئی آتے ہیں نا تو شہر میں ذرا رش تھا. تو کسی بندے نے پوچھا اس آدمی سے اونٹ بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں. اس نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے آگے بڑھ کے بات کر لی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اللہ کے نبی نے اس اونٹ والے سے کہا کہ بھائی تمہارا میرا اس اونٹ کا سودا طے ہوا ہے، تو تم اب یہ اس کو آگے بیچ رہے ہو. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ میں تو جانتا ہی نہیں. وہ اپنی بات سے مکر گیا. اس کو پیسے زیادہ مل رہے تھے. اب بندے اکٹھے ہو گئے، ظاہر ہے کافی ہجوم ہو گیا. اب اس آدمی نے یہ کہا کہ کوئی گواہ ہے. اب گواہ تو اس وقت تو کوئی موجود نہیں تھا، وہ تو باہر سے لے کے آ رہے تھے اس کو. تو وہاں پہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. حضرت خزیمہ آگے بڑھے. آگے بڑھتے ہوئے کہا، اس آدمی سے کہا کہ تمہارا ان کے ساتھ اتنے میں اس کا سودا ہوا ہے اور اب تم اپنی بات سے پھر گئے ہو. اب وہ بندے نے کہا بھئی یہ تو گواہ آ گیا بیچ میں. اب خیر معاملہ حل ہو گیا. اب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں خزیمہ یہ بتاؤ کیا آپ وہاں موجود تھے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں تو وہاں موجود نہیں تھا. کہا پھر گواہی کس بنیاد پر دی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے گواہی اس بنیاد پر دی ہے جس بنیاد پر میں نے یہ گواہی دی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. میں نے اللہ کو دیکھا ہے، میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے پھر وحی لاتے ہوئے. تو میں نے جس بنیاد پر یہ گواہی دی ہے اسی بنیاد پر یہ گواہی دی ہے کہ کیا اللہ کے نبی جس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو صادق اور امین، کیا وہ ایک اونٹ کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ تو میں نے اسی بنیاد پر گواہی دی ہے. تو اللہ کے نبی ان کی اس بات پہ اتنے خوش ہوئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ خزیمہ آج کے بعد تمہاری ایک گواہی دو گواہیوں کے برابر ہے. عزیز طلبہ آپ یہ دیکھیں، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس گواہی کے بعد زندگی میں نہ پہلے کبھی گواہی کی ضرورت پڑی ہے، نہ اس کے بعد مرتے دم تک کبھی گواہی کی ضرورت پڑی. یعنی یہاں پہ میں قرآن مجید کی یہ والی آیت کوٹ کروں گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون.
اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا۔ تو اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کو ایک کتاب کی شکل میں کمپائل کر لیا گیا اور اس کے کچھ نسخے بنا دیے گئے۔ اسٹیٹ تھی وہاں پہ بھی رکھوا دیے گئے، تو اور بھی بھجوا دیے گئے۔ اچھا، اب ایک اور کام ہے جو دور عثمانی میں ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اختلاف قرأت۔ اختلاف قرأت کیا ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہم کوئی بھی آپس میں ہم کوئی بھی لینگویج کی بات کرتے ہیں، انگلش لینگویج کی بات کر لیتے ہیں۔ انگلش لینگویج امریکہ میں اور طرح سے بولی جا رہی ہے، انگلینڈ میں اور طرح سے بولی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ملٹی میڈیا، وہ کہتے ہیں ملٹائی میڈیا، وہ کہتے ہیں آفن، وہ کہتے ہیں آفٹن۔ اچھا، ہم عربی کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم انگلش کیسے پڑھتے ہیں، بولتے ہیں؟ ہم نالج ہے، نالج کے سے لکھا جاتا ہے، ہم اس کو کے کی بجائے ہم این سے پڑھتے ہیں۔ سی یو پی کپ ہے سی کا، لیکن ہم کے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سائیکالوجی پی سے لکھا جا رہا ہے، پڑھ ہم صحیح سے رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے وہ بڑا مشہور محاورہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ان کو کنالوجی نے یا سائیکالوجی کو فسیالوجی پڑھتے ہیں۔ اور ہماری ہم اب وہ چونکہ اہل زبان ہے، اردو ہے، لکھنؤ کی دکن کی اردو اور ہے، ملتان میں اردو اور طرح سے بولی جا رہی ہے، اسلام آباد میں اور طرح سے بولی جا رہی ہے، پنجابی لاہور میں پنجابی اور طرح سے بولی جا رہی ہے، اور کتنے جا رہے ہیں اور کتنے جان رہے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں عربی زبان کی، تو عربی زبان بھی مختلف لہجے ہیں عربی کی، اور وسعت سلطنت یعنی دور فاروقی میں اسلامی سلطنت کا دائرہ کار بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ آتا ہے اختلاف قرأت کا۔ تو اب وہ جو اختلاف قرأت کا جو مسئلہ آتا ہے، اسے حل کرنے کے لیے آپ دیکھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے علاقے میں موجود تھے جہاں پہ اختلاف قرأت کا مسئلہ ہوا، تو وہاں پہ وہ آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہیں آ کے اس مسئلے کی سنگینی کے بارے میں بتایا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مان رہے کہ بھئی میں عثمان کیسے کر سکتا ہوں۔ تو اس پر صحابہ اکٹھے ہوئے، اور پھر آپ نے بھی استخارہ بھی کیا اور شرح صدر ہوئی، اور آپ نے پھر اسی طرح سے ایک بورڈ ترتیب دیا، اور یہ جو اختلاف قرأت کا جو ایشو تھا کہ آپ نے ایک ہی قرأت پہ پورے قرآن کو اس پر امت مسلمہ کو اکٹھا کیا، اسی لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بار بار کہتے تھے کہ میں نے دیکھیں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، اس میں صرف اور صرف کیا ہے کہ اس کو ایک قرأت پہ جمع کیا۔ تو اس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید آج جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ مصحف قرآنی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں آپ کو مضامین قرآن کے بارے میں جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے علوم کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔